अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 3 मरलों में होने जा रहे हैं और पहले मरले में 27 जुलाई को इंतखाबात मीरपुर डिवीजन में होंगे। कश्मीर टाइम्स डिजिटल के साथ मैं आपका मेज़बान आबिद अब्बासी और मेरे साथ आज तज्ज़िया और तबसरे के लिए मौजूद हैं जनाब मारूफ तज्ज़ियाकार सदाए चनार के एडिटर एजाज़ अब्बासी साहब। एजाज़ अब्बासी साहब, आपको खुश आमदीद। थैंक यू। आज बुनियादी तौर पर हम 2 हलके जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें खड़ी शरीफ अल्ले-4 मीरपुर और इसी तरह हल्का सियासा जो कोटली ज़िले का है, उस 2 हलकों को डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर इंतखाबात की क्या सूरत हाल है, इंतखाबी मुहिम किस तरफ जारी है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो उम्मीदवारान हैं वो इंतखाबी मैदान में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं और नताइज किस कदर मुमकिन जो नताइज हैं वो कैसे हो सकते हैं। तो खड़ी शरीफ की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट हल्का है। माजी में अगर हम देखें तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के वालिद ग्रामी, वो ख़ुद उनके कज़न इस हल्के में छाए रहे और आज अगर हम देखें 2026 में तो आपको कैसे लगता है। लेकिन अगर माजी की बात करें तो इस हल्के की जो इम्पॉर्टेंस है वो आज भी कैरी कर रही है। लेगेसी के तौर पर अगर हम देखें तो आज मुकाबला नून लीग के चौधरी रुखसार और सोहेब अरशद के दरमियान हो रहा है, पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं। तो आपको कैसे दिखता है सारा ये मंजरनामा? बहुत शुक्रिया आबिद अब्बासी साहब। ये हल्का खड़ी शरीफ बुनियादी तौर पर हर दौर में एक सियासी, यानी वो आप समझ लें विरासत आप कह सकते हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब और चौधरी नूर हुसैन साहब की फैमिली का एक हमदर्दों का हल्का रहा है। 1975 से अगर आप देखें तो वो ऑन वार्ड लगातार तकरीबन कोई 2-3 बार दरमियान में छोड़कर ये इलेक्शन इस हल्के से इलेक्शन वो जीतते आए हैं जी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के सकत आया और जो ससुर भी थे उनके चौधरी खादम साहब 1975 में भी जीते थे, फिर 1985 में जीते और 1990 में चूँकि मार्शल लॉ के बाद इलेक्शन हो रहे थे पाकिस्तान में तो आज़ाद कश्मीर में, तो वो उनमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हाथों पहली बार हार गए थे चौधरी आजम साहब। जब मुमताज़ राठौर साहब वज़ीर आज़म बने हैं तो बदकिस्मती से वो असम्बली 1 साल ही चली थी और 1 साल के बाद जब दोबारा इलेक्शन हुए तो फिर चौधरी खादम साहब जीत गए थे। अच्छा, ये आप देखिए चौधरी आजम साहब जो है वो इलेक्शन लड़े मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर, स्पीकर बन गए थे, डिप्टी स्पीकर बन गए। ये कैसे हुआ कि वो इलेक्शन तो कंटेस्ट किया उन्होंने मुस्लिम लीग अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर और फिर वो राठौर साहब जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे प्राइम मिनिस्टरशिप के, और उस दौर में वो उनके साथ उनका हलाक हो गया। ये कैसे कैसे हो गई और कैसे हुआ? हालांकि उन्होंने को बाज़ाब्ता देखे ना, वो एक वैसे आईनी कानूनी पोस्ट है, उसमें आप फ्लोर क्रॉसिंग की बात नहीं कर सकते, इसलिए कि अरकान ने उनको वोट देकर मुंतखब किया था। लेकिन उस वक्त भी ये बात उठी थी जो आप कह रहे हैं, तो राय ज़्यादा ये आई थी कि उनके कुछ थोड़े बहुत कुछ मकामी सतह पर ग्रीवेंसेज हैं। हालांकि मुजाहिद अव्वल उस वक्त पार्टी के सदर थे, सिकंदर याद भी थे, उनके साथ उनके कोई इख्तलाफात नहीं थे। तो मेरे ख्याल में मकामी सतह पर कुछ माहौल ऐसा बन गया था, फिर मुमताज़ राठौर साहब की कुर्बत और इस तरह की चीज़ें। लेकिन जवाब उन्होंने ये पेश किया था कि चूँकि ये मुमताज़ राठौर की काबीना का हिस्सा नहीं है, ये एक आईनी पोस्ट के ऊपर इलेक्टेबल हैं, यानी इलेक्ट होकर आए हैं, जो मेंबर असेंबली में वोट दिए, इसलिए इसको फ्लोर कास्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन उन्होंने जवाब ये पेश किया था। लेकिन बहरहाल इसमें ज़ाहिर है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि शायद ही माजी में ऐसा हुआ हो, लेकिन बाद अभी तो हमने देखा है जो लास्ट 1-1.5 दहाई है मुसलसल लोग उसी असम्बली में मुंतखब होते हैं, एक पार्टी ज्वाइन करते हैं, फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, पता लगा उसी पार्टी में लास्ट इलेक्शन लड़ लेते हैं। लेकिन उस वक्त तो बड़ी नज़रियाती सियासत थी और लोग डिफेक्शन क्लास से इस बदनामी से बचने की कोशिश करते थे और अक्सर नज़रियाती जो एक वापसी थी उससे लोग जुड़े हुए रहते थे। लेकिन माजी में आपको पता है इक्का दुक्का वाक़ा शेख मंजूर मसूद साहब का वो आपको वाक़ा याद होगा, जब स्पीकर थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से वो जीते थे, मुजाहिद अव्वल के ख़िलाफ़ जब उनको सदारत से हटाने के लिए वोट पोल हुए तो आखिरी वो शख्स वोट पोल करके उनको हटाकर खुद सदर बन गए थे आज़ाद कश्मीर। मालूम इस तरह की चीज़ें होती हैं, शायद इस तरह की भी खुफिया कोई काम करते हैं। लेकिन बहरहाल 1 साल तक वो रहा और उसके बाद फिर चौधरी आलम साहब असेंबली टूट गई थी। फिर जब अगले इलेक्शन हुए 91 में इलेक्शन हुए जिसमें मुजाहिद अव्वल वज़ीर आज़म बन गए थे आज़ाद कश्मीर के, तो उसमें चौधरी खादम साहब तो दोबारा जीत गए, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब वो इलेक्शन नहीं जीत सके थे, अरशद गाजी साहब जीत गए थे। अरशद गाजी साहब जी हाँ। फिर उसके बाद 96 का जो इलेक्शन आया, और मजे की बात ये वही इलेक्शन चौधरी वजीर साहब ही नहीं जीते थे और जीत गए थे।
ہاں اس یعنی جی ہاں. میرپور میں 2 حلقوں میں بڑا یہ الیکشن اس نوعیت کا رہا صحیح. کہ ایک ہی پارٹی کے لوگوں نے ایک دوسرے کو جو ہے بلکہ ایک ہی برادری کے 2 سرکردار نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے صاحب دوبارہ جیت کر پھر انہوں نے ظاہر ہے وہ آزاد مسلم کانفرنس کو پیپل پارٹی میں شامل کر دی. پہلے آزاد مسلم کانفرنس کا پلیٹ فارم تھا, پھر لبریشن لیگ کا آیا, پھر پیپل پارٹی نے ضم کیا. جب پیپل پارٹی ضم کیا تو وزیر اعظم بن گئے آزاد کشمیر کے 96 میں, اور اس حلقے سے بیرسٹر صاحب خود بھی جیت گئے, اور یہ حلقہ جو کھڑی والا ہے اس سے چودھری خادم صاحب پھر جیت گئے تھے. وہ چودھری خادم صاحب کا چوتھا اور آخری الیکشن تھا. اس کے بعد 2001 کے جو الیکشن آئے ہیں تو ان الیکشنوں میں ان کے فرزند چودھری ارشد صاحب آئے ہیں, اور آن ورڈ اس وقت سے اب تک مقابلہ ہوتا رہا ہے چودھری رخسار صاحب اور چودھری ارشد صاحب کے 2001 سے 2026 کی اگر بات کریں تو 2001 میں چودھری ارشد ورسس چودھری رخسار کے درمیان ہوا, اور 6 میں بھی رخسار صاحب اور ان کے درمیان ہوا, لیکن رخسار صاحب جیت گئے. وہ وزیر بنے, لیکن درمیان میں بعد میں کوئی 3-4 سال بلکہ 5 سال کے آخر میں جا کر نائل ہو گئے تھے. آخری عرصے ضمنی الیکشن پھر نہیں ہو سکے تھے, تو اگلے جب الیکشن ہوئے تو انہوں نے اپنی بیگم کو لڑایا تو وہ نہیں جیت سکتی تھی. یہی چودھری ارشد صاحب جیت گئے. تو پھر یہ پھر وزیر برقیات بن گئے تھے چودھری مجید صاحب کی 2011 سے 16. پھر 2016 میں پھر رخسار صاحب جیت گئے الیکشن نون لیگ سے, پھر وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے. فاروق قدر کی کابینہ میں, فاروق قدر صاحب کی کابینہ میں وہ وزیر بنے تھے اور 2021 تک وزیر رہے ہیں, اور 2021 میں پھر چودھری ارشد صاحب جیتے. اس بار بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی فیملی نے پہلی بار دونوں سیٹوں سے, ویسے میرپور شہر سے تو پچھلی بار ہی نئے بندے کو لے آئے تھے, لیکن کھڑی کی سیٹ سے بھی انہوں نے نئے چشم و چراغ کو انہوں نے سامنے لایا ہے. یعنی صاحب کے بیٹے ہیں. ہاں, عملہ نگر ہم بات کریں تو جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے تایا محترم تھے, ان کے پوتے اب سہیب ارشد اور چودھری رخسار کے درمیان مقابلہ, اور اطلاع یہ ہے کہ بڑا ایک اچھا کانٹے دار مقابلہ ہے. اور البتہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وہاں جو صورتحال میں تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی قربت والے جو نوید اختر گھوگا صاحب تھے جو میرپور کے ضلع کونسل کے چیئرمین ہیں, وہ اپنی ساری اس پوزیشن سمیت جا کر مل گئے ہیں. کس کے ساتھ؟ چودھری رخسار کے ساتھ. ایک تو ان کو وہ فائدہ ہو گیا, اور دوسرا مسلم کانفرنس راجہ ظفر معروف صاحب کو ٹکٹ دیا ہوا ہے, اور اطلاع یہ ہے کہ ظفر معروف صاحب بھی الیکشن نہیں لڑیں گے, وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ بھی چودھری ارشد صاحب کی فیملی کے بجائے زیادہ رخسار صاحب کو ہونے کا. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کون جیتے گا, لیکن قریب 3 بہت زیادہ کنٹیسٹ ہے. ظفر معروف صاحب ان کی بڑی فیملی ہے, وہ جو جنرل سروپ خان تھے ان کے سگے بانجے ہیں, اور وہ بہت بڑی فیملی ہے کھڑی شریف کی. آپ یعنی چند بڑی فیملیوں میں آپ ان کو شمار کر ایڈمنسٹریٹر بھی رہے, اور ڈیفینیٹلی ان کا ایک ووٹ بینک ہے جس کا فائدہ اگر وہ الیکشن پہ نہیں جاتے تو اس کا فائدہ چودھری رخسار صاحب کو زیادہ ہوگا. رخسار صاحب کو تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک اور یہ ویسے بیسیکلی حلقہ ان کا بھی ہے, یہ جو ہمارے حمید پوٹی صاحب ہیں یہ پی ٹی آئی والے, لیکن جو کہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا, وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں. اور تیمور فاروق صاحب بھی تحریک استحکام پارٹی کے ہیں. تحریک استحکام پارٹی ان کے بارے میں مجھے کوئی زیادہ اتنا اویئرنیس نہیں ہے زیادہ کون ہے. اچھا, جہاں صاحب ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ بیرسٹر صاحب کی دڑے بندی کے اندر تھے, ان کے ساتھ ان کا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے دور جانے کی وجہ سے ہاں یہ اب کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان جو ہے وہ سہیب ارشد کو ہوگا. نوجوان آدمی ہے, بیرسٹر ہے اور بڑا ایکٹیوسٹ ہے, تو اس سے توقع وہاں کے لوگوں کو ہے کہ یہ ووٹ جو ہے خاصی تعداد میں اٹھا سکتا ہے, اور جس کے نتیجے میں سہیب ارشد کو نقصان ہوگا. 1 لاکھ یعنی لاکھ کے قریب ووٹ ہے, 99,000 کچھ سم تھنگ ان کا ووٹ, یعنی لاکھ ووٹ بنتا ہے. اچھا, اس میں چونکہ آپ دیکھیے کہ جو مقامی الیکشن وہاں پہ ہوتا ہے تو اس میں خاص کر جو دھڑے ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے. آپ اگر دیکھیں الیکشن جتوانے میں, الیکشن ہروانے میں, جس طرح نوید گوگا کا ذکر کیا, وہاں پہ بنارس صاحب جو ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر ہیں وہ اسی طرح رخسار صاحب کے ساتھ چلے گئے. پھر اسی طرح ساتھ اپنا جو وہ پوٹھی برادران ہیں, اور انہوں نے بھی حمایت کر دی رخسار صاحب کی. تو پھر پلڑا کہیں نہ کہیں بھاری نظر آتا ہے. ویسے 5 سال وزارت رہی ہے چودھری ارشد صاحب کے پاس, اور آپ کو پتہ ہے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں, پھر لوگ تحفظات ہے, شکایات بڑھ جاتی ہیں, سب کے ظاہر حقوق پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے اس بات کے یعنی مطلب آثار محسوس ہوتے ہیں کہ مقابلہ تو کافی زیادہ کانٹے دار ہے, لیکن چودھری ارشد صاحب کے لڑکے کے لیے کچھ ظاہر مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں.
آپ دیکھیے اچھا یہ گھرانہ ایسا ہے جس میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی تشریف لے گئے، پھر بلاول بھٹو صاحب کل بھی ویلکم کا گھر گئے، کل وہ فاتح کے لیے گئے، تشریف لے فاتح کے لیے مزار پر گئے تھے، بیرسٹر صاحب کے مزار پر، کھڑی شریف کا حلقہ آپ دیکھیں چونکہ کھڑی شریف مزار کے روحانی لحاظ سے بھی ادارے آزاد کشمیر سارا اس سے ایریا اطراف کا ایریا اگر آپ دیکھیں نا اطراف کے ایریا میں قصبے ہیں، دیہات ہیں، گاؤں ہیں، وہ سارے لگتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ اگر سارے سینیریو کے اندر اگر آپ کو بلڈ اپ نظر آئے گا تو یہ لیگیسی ہے چودھری خادم صاحب کی اور چودھری نور حسین صاحب کی. چودھری نور حسین صاحب بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے جو والد تھے وہ بہت تاریخی شخصیت کے مالک تھے. 47 میں سری نگر میں جو وہ علاقے پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی وہ اس میں بھی شامل تھے. بعد میں پھر مسلم کانفرنس کو ایک دور میں مسلم کانفرنس آگے ریشفل ہوتی رہی ہے، اس کو بال رکھنے میں بھی حصہ تھے. اور آزاد مسلم کانفرنس جب سے بنی ہے سردار ابراہیم صاحب نے بنائی ہے، یہ 1949-50 میں بن گئی تھی، تو وہ ہر دور میں ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ سردار ابراہیم صاحب کے ساتھ رہے ہیں. بلکہ ایک دفعہ مشہور ہو گئی تھی بات، جب سردار ابراہیم صاحب دوبارہ مسلم کانفرنس میں شامل ہوئے تو آزاد مسلم کانفرنس کو صدر بن گئے تھے، تو انہوں نے کسی سے کہہ دیا جی کہ پارٹی میں نے خرید لی ہے. تو بات یہ مشہور ہے کہ سردار ابراہیم صاحب نے آزاد مسلم کانفرنس بیچ دی ہے چودھری نور حسین. لیکن جاٹو میں سب سے بڑی شخصیت وہ شمار ہوتے تھے، بہت رسپیکٹیبل آدمی تھے. ابھی تک ان کے گھرانے کو میں سمجھتا ہوں کہ رسپیکٹ میں کمی نہیں آئی. بلا شبہ بڑا رسپیکٹڈ گھرانہ ہے. لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی کہ سیاسی اعتبار سے ان کی پارٹیاں مسلسل بدلتی رہی، ہر انتخابات کے قریب بدلتی رہی. حالیہ بھی انہوں نے پی ٹی آئی سے الیکشن لڑا، جو ہے وہ پھر فاروق بلاک کا حصہ رہے، مڑ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، اور قبل ازمی پیپلز پارٹی میں 2011 میں آپ کو یاد ہے شامل ہوئے، اور 96 میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اسے قبل لبریشن لیگ، پھر اسے قبل آزاد مسلم کانفرنس. تو یوں جو ہے یہ پارٹیاں تبدیل کرنے کا ایک روایتی انداز بھی آزاد کشمیر میں تھوڑا زیادہ یہ روایت جو بڑی ہے، اس کا تو ایک ظاہر ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کی ذمہ داری. لیکن بیرسٹر صاحب اور ان کی فیملی نے جب بھی پارٹیاں بدلی ہیں تو کمزور اور لوز گیم نہیں انہوں نے کھیلی، لیکن وہ طاقت ہر وقت فائدہ ہاں یہ طاقت لے کر جاتے رہے، اور ایک بلک شکل میں ووٹ لے کر جاتے رہے ہیں، ایک دڑا لے کر جاتے رہے ہیں، اور سیاسی ایک پوری ایک گروہ، اور یعنی جس پارٹی میں بھی گئے اس پارٹی کی طاقت میں اضافہ کیا. بالکل ایگزیکٹلی. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انتخابات میں اس پارٹی کا پلڑا ابھی بھاری رہا، اور اب کی بار دیکھتے ہیں کہ پلڑا بھاری ہوتا ہے یا نہیں. لیکن ہم ساتھ اگر ہم بات کریں، چونکہ پونچھ خاص کر میرپور ڈویژن کے اندر کوٹلی کا آپ کو پتا کہ سینسا بڑا ایسا حلقہ رہا جو ماضی میں ہم نے مسلسل دیکھا کہ 2016 تک تقریباً مسلم کانفرنس کے امیدوار وہاں پر جیتے رہے. اور اب کی بار وہاں پر مقابلہ بڑا دلچسپ ہے جی. وہاں پر چودھری خلاق جو ہے وہ آج پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور 2021 میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر انتخاب میں حصہ لیا تھا اور جیت گئے تھے، بالکل پہلی بار انتخابات. اس سے قبل راجہ نصیر صاحب تھے، اور ابھی جو ہے وہ راجہ نصیر صاحب کے دو قریبی عزیز جو ہے ایک نون لیگ کے ٹکٹ سے اور ایک استحکام پارٹی کے ٹکٹ سے آمنے سامنے ہیں. تو مقابلہ دلچسپ پھر سے اس لیے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو لوگوں کی توقعات شاید کسی حد تک تھیں کہ اس حلقے کے اندر شاید تبدیلی ممکن ہے، یعنی انتخابی لحاظ سے، وہ پھر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے اس مقابلے میں کچھ اور بتایا جا سکتا ہے. اب صاحب یہ چونکہ تاریخی لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو نظریاتی سے بھی زیادہ یہ حلقہ راجپوت برادری کا حلقہ ہر دور میں رہا ہے. آپ یہ آزاد کشمیر میں پارلیمانی جمہوری نظام جب سے کام ہے 1975 کے بعد، تو آپ اگر دیکھیں تو 10-12 جو الیکشن ہوئے ہیں ان میں کوئی تقریباً لگ بھگ 2 بار کو چھوڑ کر، یعنی 3 بار کو میکسیمم چھوڑ کر 3 بار کو، باقی سارے الیکشنوں میں راجپوت برادری کے لوگ جیتے ہیں. بس 1975 میں پہلی بار چودھری مظہر صاحب جیت گئے تھے، اور بڑے نوجوان تھے، اور پہلی بار بالکل ینگ عمر میں کوئی 26-27 سال ان کی عمر تھی. لیکن اس کے بعد جو مارچ اللہ کے بعد آزاد کشمیر میں الیکشن 1985 کے بعد، تو راجہ فضلدار صاحب 4 بار الیکشن جیتے ہیں. 85 میں جیتے، 90 میں جیتے، 91 میں جیتے، 96 میں جیتے. پھر ان کی ڈیتھ کے بعد 96 کے میں الیکشن کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور جب ضمنی الیکشن ہوئے تو مظہر صاحب ایک بار پھر جیت گئے تھے. اور 2001 میں جب راجہ نصیر صاحب سامنے آئے، اس سے پہلے راجہ نصیر صاحب ان کی ٹیم کا حصہ تھے، تو راجہ نصیر صاحب 5 بار لگاتار 2001، 2006، 2011، 2016 اور 2021 میں جو ہے چونکہ مقابلہ خاصا سخت تھا، اور
ان کی اپنی برادری کے کچھ لوگ راجہ افتخار بالخصوص ٹوٹ کر الگ الیکشن لڑ رہے تھے, 5-6 ہزار ووٹ وہ لے گئے, ان کی وجہ سے راجہ نصیر صاحب کو نقصان ہوا اور وہ کچھ 250-300 ووٹ سے الیکشن. اس بار دو جو الیکشن ان کے گھرانے کے بندے لڑ رہے ہیں, ایک کے پاس نون لیگ کا ٹکٹ ہے اور ایک نون لیگ کا ٹکٹ ہے, وہاں پہ راجہ آصف کے پاس ہے, اور جو راجہ طالب ہیں, ہاں جی طالب ہے, راجہ طالب زیادہ تعلیمی یافتہ پڑھے لکھے بیرسٹر ہیں, بہت اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہیں, وہ بھی ان کے قریبی عزیز ہیں, اور راجہ آصف ان کے قریبی عزیز ہیں, لیکن دونوں نے الگ الگ پارٹیوں کے ٹکٹ لے لیے ہیں. نون لیگ کا ٹکٹ ظاہر ہے آپ کو اس دفعہ تو مطلب الیکٹیبل پارٹی کا ٹکٹ سمجھا جاتا ہے, اس کی ظاہر ہے وہ سپورٹ حاصل ہو رہی ہے. اور اگر لیکن وہاں تبدیلی یہ آئی ہے کہ پچھلی بار جو راجہ افتخار مسلم کانفرنس ٹکٹ سے الگ الیکشن لڑ کے 6,000 ووٹ لے گئے تھے, جس کی وجہ سے راجہ نصیر صاحب ہار گئے تھے, وہ اب نون لیگ میں آ گئے, اب نون لیگ میں شامل ہو گئے تو تھوڑی طاقت میں اضافہ سمجھا جاتا ہے. یہی نہیں, یہ جو بہت سے ایک نوابی گروپ ہے وہاں راجپوت برادری کا ایک اچھا خاصا بڑا دھڑا ہے, وہ بھی ظاہر ہے راجہ آصف کی حمایت پر کھڑا ہو گیا ہے, اور اسی طرح گجر برادری کا ایک اچھا خاصا وہ ووٹ ہے, وہ 2-3 حصوں میں تقسیم ہے. ظاہر ہے وہاں ضلع کونسل کے چیئرمین بھی اسی علاقے کے ہیں, یہ سینسا کے ہیں, وہ اخلاق صاحب سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ایک اور گجر برادری کا بڑا ایک دھڑا ہے جو راجہ آصف صاحب کی سپورٹ کرتا ہے. اور اسی طرح اخلاق صاحب کو بھی اپنے برادری کے علاوہ گجر برادری کے کچھ لوگوں کی حمایت حاصل ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر طالب صاحب اتنے ووٹ لے گئے جتنے ووٹ پچھلی بار راجہ افتخار صاحب نے لیے تھے, تو پھر راجہ آصف صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اچھا تھوڑا پھر اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ چودھری اخلاق صاحب کو ہوگا. اگر وہ ووٹ کم لیتے ہیں تو پھر ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو چونکہ نون لیگ کے ٹکٹ آصف صاحب کے پاس ہے, اور اس طرح راجہ طالب کے پاس پاکستان استحکام پارٹی کا ٹکٹ, تو وہ جو ووٹ بینک ہے عملی طور پر وہ تقسیم ان دونوں کا آپس میں ہوا ہے, تو اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں چودھری اخلاق کو ضرور ہوگا. اگر ماضی کی تھوڑی سی بات کریں تو یہاں سے بشیر پروان بھی الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہے, پارٹی کے بڑے ایکٹیو جو ہے وہ کارکن. اس دفعہ ماجد رزاق صاحب لڑ رہے ہیں, لیکن وہ بھی اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے آج کی تاریخ میں شاید وہ الیکشن چھوڑنے کا پلان بنایا ہوا تھا, لیکن ابھی تک باضابطہ اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئی. پھر یہاں سے چودھری محفوظ صاحب ہیں, سردار رزاق صاحب جو ممبر کشمیر کونسل ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیا ہوا تھا یہاں سے, لیکن انہوں نے بائیکاٹ کر لیا, تو لہٰذا وہاں سے وہ الیکشن نہیں لڑ رہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ چودھری یعقوب صاحب بھی بڑے معروف ممبر کشمیر کونسل رہے ہیں, وہ چونکہ ان کی برادری گجر برادری ہوتی تھی, تو وہ پھر ان کی سپورٹ سے راجہ نصیر صاحب کو کافی فائدہ ہوتا ہے. مسلم کانفرنس کے ٹکٹ سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار جب اختلاف ہوا اسکندر یاد صاحب کا اور نقوی صاحب کی سپورٹ حاصل ہو گئی ہے آصف کو, جی ہاں, اور پھر چودھری یعقوب صاحب کو وہ ٹکٹ نہیں ملا کشمیری کونسل کا, تو وہ ٹکٹ ملا تھا پھر غلام رضا نقوی صاحب کو, وہ کشمیر کونسل کے ممبر بنے تھے. اب کی بار انہوں نے جو ہے وہ الائنس کیا ہے یا حمایت کی ہے اپنا اس نون لیگ کے کینڈیڈیٹ راجہ آصف صاحب, اور خاص بات کا فائدہ ہو جائے گا. جی ہاں, اس حلقے میں اب چونکہ جس کی آپ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, راجہ افتخار صاحب جو قبل ازیں چونکہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے, اور اب کی بار انہوں نے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کی حمایت کی ہے. تو یہ جو ہے ووٹ جو پہلے اگر کہیں کمزور تھے راجہ آصف, اب کی بار وہ تھوڑا سا ویسے اندر کی بات بتا دوں. جی, اندر کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھے بھی یہ تھوڑی سی بریفنگ دی تھی کہ یہ جو راجہ افتخار صاحب ہیں, ظاہر ہے انہوں نے تو ڈیفینیٹلی سپورٹ کی ہے, نون لیگ کے ٹکٹ کی ہے, لیکن چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس بار یہ خاندان راجہ نصیر صاحب کا خاندان ویسے بھی میری مخالفت کے بغیر ہی آپس میں تقسیم ہوگا, نقصان ہو رہا ہے, لہذا دونوں کو نقصان ہوگا تو آنے والے دور میں میرے لیے راستہ بن جائے گا. اس لیے بر موقع انہوں نے بڑا ٹیکٹیکل فیصلہ, کچھ لوگوں کی رائے ہے, ضروری نہیں ہے یہ رائے, یہ بات ہے راجہ افتخار صاحب کے ذہن میں بھی ہو ساری, لیکن کچھ اس طرح کی ذہن رکھتے ہیں کہ یہ دونوں خود ہی لڑ رہے ہیں, یہ ہار جائیں گے, ان سے جان چھوٹ جائے گی تو ہمارے لیے اسپیس اور راستہ نکل آئے گا. لیکن مختصر بات یہ ہے کہ جتنے زیادہ ووٹ راجہ طالب صاحب کے بارے میں ایک بات طے ہے کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتے, لیکن جتنے زیادہ ووٹ وہ لیں گے اتنا زیادہ راجہ آصف صاحب کے لیے جیت کے امکانات کم ہو جائیں گے, نقصان ہوگا, جتنے کم ووٹ لیں گے اتنے ان کے لیے جیت کے امکانات. اور اسی صورت ہی چودھری اخلاق کے لیے ایک ایج جو ہے وہ ضرور ہوگا کہ جتنا زیادہ ووٹ راجہ طالب صاحب لیں گے. یہ بڑا اس حلقے کا ایک اور بات خاص لوگوں کے ذہن میں رہنی چاہیے, بہت بڑا حلقہ ہے یہ, اور 1,25,000 26,000 ووٹ ہے, اس کا لاکھ سے زائد ووٹ ہے, اور پھر سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ بھی اسی حلقے کے اندر ہیں. 26 لوگوں نے تو ظاہر ہے پچھلی بار تو ٹکٹ کے لیے درخواست دی تھی. ایگزیکٹلی.
नाज़रीन, आपने ये प्रोग्राम आप देख रहे थे और कश्मीर टाइम्स डिजिटल की जो इलेक्शंस ट्रांसमिशन है उसके ज़रिए हम आपको आगाह करते रहेंगे। और यूं ही चूँकि 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं और अगले 2 मरलों में बाकी 2 डिवीज़न के अंदर इंतखाबात होंगे और मार्जिन की नशिस्तों पर होंगे। आपको हम आगाह करते रहेंगे, अपडेट रखेंगे। और अपने मेज़बान आबिद अब्बासी को और मेरे साथी तजिया कार एजाज अब्बासी को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।